बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सितारा हरम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल अहमद। एक मरतबा फिर नाज़रीन कराम एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत हैं। हमारे आज के मेहमान जनाब मोहम्मद यासीन ज़फ़र साहब हैं। आप फ़ाज़िल जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी के नाम से जो मशहूर हैं, इसके साथ साथ आपने अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र से, लबनान से, उर्दन से भी अपनी तालीम जो है उसको हासिल किया और इस वक्त मौजूदा नाज़िम आला हैं आप वफ़ाक़ुल मदारिस के। इसके साथ साथ प्रिंसिपल हैं जामिया सल्फ़िया के। रोयते हलाल कमेटी के आप मेंबर भी हैं और ज़िला फ़ैसलाबाद में अमन कमेटी का भी हिस्सा हैं। ये अहम मनासिब जो हैं बड़ी ही उम्दगी के साथ आप सर अंजाम दे रहे हैं। आज इसी हवाले से हमने एक इंतहाई हसास और एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए आपको दावत दी है। बहुत शुक्रिया यासीन साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, जब हम बात करते हैं मदारिस की तो एक लफ्ज़ बोला जाता है मीडिया में प्रोपेगंडा। प्रोपेगंडा क्या होता है कि कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी को, कोई भी इदारा दूसरे इदारे को नीचा दिखाने के लिए कोई झूठ सच मिलाकर और कुछ गलत खबरें फैलाता है, जिसकी वजह से दूसरे इदारे की साख को नीचा दिखाना मकसूद होता है। इसी तरह हमेशा से दीन दुश्मन लोगों की ये कोशिश रही है कि मदारिस के बारे में प्रोपेगंडा किया जाए, वो झूठी बातें जो मदारिस के अंदर नहीं पाई जाती उनको फैलाया जाए और लोगों को मदारिस से दूर रखा जाए, क्योंकि मदारिस ही इस वक्त इस्लाम का वो किला समझा जाते हैं जहाँ पर दीन की बका जो है वो महफूज है। तो मदारिस क्या हैं, कैसे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में कैसे काम कर रहे हैं, और जैसा कि हमारे मेहमान मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक का भी अल्हम्दुलिल्लाह दौरा कर चुके हैं, ये जर्मनी, तुर्की और मिस्र वगैरह, तो हम इनसे ये जानेंगे कि पाकिस्तान का जो मदारिस का निज़ाम है वो दीगर ममालिक के मुकाबले में कैसा मुनज़्ज़म है। तो हमारा बेसिक जो आज टॉपिक होगा वो मदरसा क्या है। तो फरमाइएगा यासीन साहब कि मदरसे के हवाले से सबसे पहले बताइए कि ये जो मदरसा लफ्ज़ बोला जाता है ये है क्या, इसकी बुनियाद क्या है, किस तरह ये काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ब्राइट स्टार का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपना नुक्ता नज़र बयान करने का ये मौका दिया। ये कोई शक नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान के माशरे में मदरसा एक बहुत ही हसास मामला बन चुका है। मदरसा दरअसल अरबी लफ्ज़ है और इसका अगर माना निकाला जाए तो वो स्कूल ही बनता है। चूँकि हमारे यहाँ जो निसाब पढ़ाया जाता है वो सब का सब अरबी में होता है, अरबी में तालीम होती है और उसकी वजह से इस अदारे में जहाँ ये तालीम हो उसे मदरसा कहा दिया जाता है, वरना ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तर्ज पर ही वहाँ भी तालीम ही का एक सिलसिला है। बस जदीद एक नाम की वजह से लोग जो है वो मुतासर हो जाते हैं कि स्कूल इंग्लिश नाम है, तो हमारे यहाँ वैसे ही इंग्लिश के अल्फाज के बड़ा असर है, तो शायद इस वजह से मदरसे में और स्कूल में फ़र्क किया जाता है, वगरना आपके कहने का मकसद है कि मदरसा और स्कूल कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा शेख, ये फरमाइएगा कि मदरसे का जो निसाब है, जो इसका निज़ाम है, वो किस तरह से आपने डेवलप किया है, किन खतूत पर उसको इस्तेवार किया है, कैसे इसका निसाब मुकर्रर किया जाता है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि इसके निसाब को पढ़ने के बाद जो बच्चा मुआशरे का हिस्सा बने उसके अंदर क्या सलाहियतें जो हैं वो पैदा होती हैं। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि चूँकि हम दीन पढ़ाते हैं, शरई उलूम पढ़ाते हैं, लिहाजा हमारा निसाब इसी खतूत पर इस्तवार है। हमने कुरान और हदीस को पढ़ाने का जो है एहतमाम कर रखा है और ये दोनों सब्जेक्ट बुनियाद हैं हमारे निसाब के। लेकिन कुरान और हदीस को समझने के लिए कुछ दीगर उलूम की अशद ज़रूरत है, जिसे हम मावन मज़ामीन कहते हैं। उसमें ग्रामर आती है, अरबी अदब आता है, फिर इसी तरह से उसमें असूल आ जाते हैं, असूल हदीस आ जाता है, असूल तफसीर है, असूल फ़िक़्ह है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। लिहाजा ये सारी चीज़ें मिल के वो एक निसाब बनता है जिसमें शुरू से लेके आखिर तक उस निसाब को हम आसानी से मुरतब करते हैं और फिर इब्तदाई किताबें ज़रा आसान होती हैं। जैसे जैसे तालिब इल्म ऊपर चले जाता है, तकरीबन ये हर जगह 8 साल का कोर्स है, तो 8 साल के इस कोर्स में वो जैसे जैसे ऊपर जाता है वो मुश्किल किताबें आ जाती हैं। और ये निसाब ऐसा नहीं है कि जो कोई खुफिया हो या ऐसा निसाब नहीं है जो लोगों की रसाई से बाहर हो। ये वही किताबें हैं जो इस वक्त मार्केट में भी दस्तयाब हैं और अरसा दराज से लोग उसको पढ़ते पढ़ाते चले आए हैं, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है।
اچھا یہ فرمائیے گا کہ بعض لوگ اس 8 سال کو بڑا لانگ پیریڈ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 8 سال کا عرصہ بڑا زیادہ ہے، اس کو کم ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں نے کوشش کر کے کوئی 2 سال کوئی 4 سال کے ایسے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 8 سال سے کم ممکن ہے یا کیا اس میں یہ ضروری ہے 8 سال ہی؟ دیکھیں، دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو ہے کہ انسان بنیادی تعلیمات لینا چاہتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق، تو اس کے لیے تو وہ قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھ لے، 6 ماہ میں پڑھ لے، سال میں پڑھ لے، اور کچھ حدیث کی ایک آدھی کتاب پڑھ لے، تو اس کی جو اپنی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ استعداد نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے، ان کو گائیڈ کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالاستیاب اس پورے کورس کو پڑھ لے، نصاب کو پڑھ لے، اس لیے کہ اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس میں حدیث کا مجموعہ پورا کافی لمبا چوڑا ہے، اور پھر تفاسیر ہیں، فقہ ہے، اور ان کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، ادب ہے، تاریخ ہے، سیرت ہے، اور پھر جدید مضامین اس میں آ جاتے ہیں، اقتصادیات کا آ جاتا ہے، سیاسیات کا آ جاتا ہے، تقابل دیان اس میں آ جاتا ہے، حجیت حدیث آ جاتی ہے۔ یعنی ایک اچھا خاصا وہ پیریڈ ہے جو اس کو گزارنا وہاں ہوتا ہے۔ پھر اس میں وہ استعداد آتی ہے کہ لوگوں کو تبلیغ بھی کر سکے، وہ لوگوں کو مسائل دے سکے، وہ فتویٰ دے سکے، یہ استعداد اس کے بعد آتی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، آپ نے جانا کہ یاسین صاحب نے یہ بات بڑے ہی آسان الفاظ میں ہمیں سمجھا دی کہ بنیادی تعلیم تو آپ کسی مسجد میں کچھ 6 ماہ کا کورس کر لیں، 2 ماہ کا کورس کر لیں، وہ آ جائے گی، لیکن ایک وہ شخص جو مکمل دسترس رکھتا ہو، جو فتویٰ دے سکے، جو معاشرے کی رہنمائی کر سکے، اور پلس اسلام پر ہونے والے حملے جو علمی طور پر دشمنان اسلام کرتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے یہ 8 سالہ کورس جو ہے یہ ضروری ہے۔ ایک بہت ہی اہم اور حساس سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کہ عام طور پہ مدارس کے حوالے سے یہ لبرلز جو ہیں ہمارے طبقہ ایک ہے، وہ یہ اس بات کو بہت ہوا دیتے ہیں کہ مدارس فرقہ واریت کو پھیلاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف مواد جو ہے وہ ذہنوں میں بھرتے ہیں، اور پھر اس فرقہ وارانہ تعصب کی وجہ سے معاشرے میں بدامنی، معاشرے میں انتشار، اور مطلب جس طرح آپ دیکھتے ہیں بعض ممالک میں یہ ہوا بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مدارس میں فرقہ وارانہ جو تعلیم ہے اس کا کوئی اثر ہے یا رجحان ہے؟ کیا اس میں حوالے سے؟ دیکھیں جی، ہمارا نصاب جو ہے مدارس کا، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، وہ بنیادی طور پر ان کی عقائد جس کو وہ عقیدہ سمجھتے ہیں یا جس کو وہ فقہ سمجھتے ہیں وہ اس کو پڑھاتے ہیں، لیکن اس کو پڑھانے کا طریقہ اور اسلوب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک علمی بحث ہوتی ہے۔ اس میں قطعاً یہ بات شامل نہیں ہوتی ہے کہ اس طالب علم کو مسلح کر دیا جائے، یا اس کو جو ہے نا یہ اس کے اندر رجحان پیدا کر دیا جائے کہ آپ نے جا کے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو کرنا ہے۔ فقہی اختلافات، اصل بنیاد یہ ہوتی ہے، فقہی اختلافات کی بنیاد پر کچھ مسائل متفرق ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو پڑھنے سے طالب علم کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، نہ کہ یہ کہ وہ شدت پسند ہو جاتا ہے، انتہا پسند ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ دیکھیے، ہمارا جو وفاق المدارس سلفیہ کا نصاب ہے، اس میں ہم اہل حدیث نقطہ نظر وہ بھی پڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی ہدایہ وہ کتاب ہے بڑی معروف، وہ ہم پڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آخری 3 سالوں میں ہم فقہ مقارنہ پڑھاتے ہیں، جس میں امام شافعی کی، امام مالک کی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، اور بھی جتنے بھی فقہی مسائل ہیں وہ ہم پڑھا دیتے ہیں۔ اور طالب علم کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کہیں بھی جاتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو وہ سمجھتا ہے، اور اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے، اسی کے تناظر میں وہ مسائل بیان کر دیتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے نصاب کو پڑھ کر انسان کے اندر جو ہے نا وہ گھٹن پیدا ہو، تعصب پیدا ہو، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ تنگ نظری پیدا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ ہاں، میں یہ اعتراف ضرور کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم مکمل نہیں کی ہوتی، اور چند چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، اور وہ معاشرے کے اندر اس طرح مختلف جگہوں پہ آتے جاتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک آدھا اس طرح کا آدمی بھی ہو جس کو لوگوں نے جو ہے نا حجت کے طور پر وہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن دیکھیں بات ہوتی ہے اکثریت کی۔ اکثریت کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ یہ چیز نہیں محسوس کریں۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، بہت ہی مفید گفتگو جاری ہے۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، مدارس کے حوالے سے ہماری گفتگو جناب محترم یاسین ظفر صاحب سے جاری ہے۔ بہت اچھی رہنمائی انہوں نے کی۔ اس میں ایک بات کی نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ یہ ضرور جانیے کہ کیا آیا وہ کسی مدرسے کے فاضل ہیں بھی یا کہ نہیں ہیں، کیا وہ کسی دشمن کے لیے کام تو نہیں کر رہے۔ جیسا کہ یاسین صاحب نے فرمایا کہ جو بچہ مکمل نظام تعلیم حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے اندر بہت وسعت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے لوگ معاشرے میں فرقہ وارانہ تعصب کو ہوا دیتے ہیں جو یا تو دشمن عناصر کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی، ان کے ذہن پختہ نہیں ہوتے اور وہ چند باتیں جو ہیں وہ سیکھ کر اور پھر معاشرے میں جو ہے وہ عملی طور پر آ جاتے ہیں اور لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اس طرف لے جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم سوال اور یاسین صاحب سے ہم کرنے جا رہے ہیں، خصوصی توجہ کے ان کے تعلیم ہے کہ میڈیا جو ہے اس بات کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ کہ استاد نے شاگرد کو مارا تو اس میں سب سے زیادہ مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی مدارس کے اندر ظلم ہوتا ہے، مدارس کے اندر غیر اخلاقی جو ہے وہ معاملات کیے جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کا مدارس کا نظام ہے اس میں تشدد کس حد تک ہے، اور اگر ہے تو کیا اس کو کتنے فیصد کنٹرول کیا گیا ہے؟ آپ جس مدارس سے منسلک ہیں اس میں تشدد کی کیا واقعات ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری جو تعلیمی پالیسی ہے، میں تو اپنے وفاق المدارس سلفیہ کے تناظر میں یہ بات کرتا ہوں، اس میں بنیاد یہ ہے کہ ہم یہ ہدایات جاری بار بار کرتے ہیں کہ بدنی سزا آپ نہ دیں بچوں، اور ان کی رہنمائی کریں۔ سرنزنش ہوتی ہے، یعنی اس کا انداز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو تشدد کا ایک رجحان ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ ظلم کیا جائے، مارا جائے اور اسے بدنی سزا دی جائے، اس کا رجحان نہیں ہے۔ اور یہ بات خوش آئند ہے کہ ہمارے ہاں اکثریت اس پر عمل کرتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک آدھا واقعہ ہو جاتا ہے، بدقسمتی سے ہمارے یہاں میڈیا جو ہے نا اس کو اچھالتا ہے، لیکن وہ جو خیر کی باتیں ہیں، اچھائی کی باتیں ہیں، ہم بچوں سے پیار محبت کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، انہیں کپڑے دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ان کی رکھوالی کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں، کفالت کرتے ہیں، اس کو وہ دکھاتا بھی نہیں، نہ ہائی لائٹ کرتا۔ لیکن اگر کہیں کسی استاد کے ہاتھ میں وہ اپنی ذوف کی وجہ سے بھی اس نے ڈنڈا پکڑا ہو، وہ چلنے سے معذور ہو، تو اس کو جو ہے نا اس کی تصویر لے کے یہ دیکھو یہ معلم ہے اور اس لیے اس نے ڈنڈا رکھا ہوا، میرے خیال یہ زیادتی ہے، یک طرفہ بات ہے۔ کہیں ہو گیا ہوگا، میں اس کے انکار بھی نہیں کرتا، لیکن ایک آدھے واقعہ کو جو شاذ ہے اس کو آپ سب پر قیاس کریں، یہ درست عمل نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا یاسین صاحب، آپ نے ماشاءاللہ مختلف ممالک کا بھی دورہ کیا اور مختلف ممالک میں آپ نے دیکھا، تو یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کے اندر الحمدللہ مدارس کا ایک نظام ہے جو کہ حکومت کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پر ہی جنریٹ کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جس منظم طریقے سے مدارس چل رہے ہیں، کیا دیگر ممالک میں بھی ایسا کوئی سسٹم ہے یا پاکستان اس میں کتنے نمبر پہ آتا ہے؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، میں نے بہت سارے ممالک میں گیا اور گیا بھی اسی نقطہ نظر سے، کیونکہ تعلیم سے میرا تعلق ہے، وہاں کی تعلیمی اداروں کو ہی ہم نے وزٹ کیا ہے۔ میں یہ بات بتاتے ہوئے پورے پاکستان کے جو سامعین ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان میں دینی مدارس کا نیٹ ورک دنیا میں سب سے زیادہ منظم، اور اس میں صرف ایک نہیں، تمام مکاتب فکر کا جو نظام ہے بہت منظم ہے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس کو چلاتے ہیں۔ دیکھیے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ 32 لاکھ بچیوں کو آپ تعلیم دے رہے ہیں اور مفت دے رہے ہیں، انہیں رہائش بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، باقی جو سہولیات ہیں، ضروریات ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، اور یہ منظم طریقے سے۔ اور ان مدارس کی وجہ سے کبھی پاکستان میں بدامنی نہیں ہوئی، کبھی یہ سڑکوں پر نہیں آئے، کبھی انہوں نے احتجاج نہیں کیا، کبھی انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، پرسکون اپنی اپنی جگہوں پر پڑھ رہے ہیں۔ وہاں پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان کے انتظامیہ سب الگ تھلگ ہو کے، سیاست سے الگ ہو کے اور اپنی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ باقی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں یہ دینی مدارس موجود ہیں، لیکن وہ حکومت کی تحویل میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی کارکردگی ہمارے ہاں ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ تو پاکستانی قوم کو اس پر فخر کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی
اس پر جو ہے نا وہ شکر کا یعنی کلمہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر بوجھ نہیں ہے، ورنہ اگر یہ سارا 32 لاکھ جو بچے ان کو اگر آپ اس طرح سے تعلیم ہے، جو خربوں کا یہ بجٹ ہے جو پورا آتا ہے، لیکن حکومت کو بھی اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اچھا شیخ، ایک یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے اور اس بات کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم نہیں دلواتے، یا یوں کہہ لیں کہ جو ہمارے اچھے گھرانے ہیں، مالدار گھرانے ہیں، ایجوکیٹڈ گھرانے ہیں، وہ اس خدشے کی وجہ سے مدرسے میں اپنے بچے کو نہیں بھیجتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارا بچہ معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو پائے گا، اس کو کہیں نوکری نہیں ملے گی، یا مدارس میں جو لوگ جو ہمارے علماء تعلیم دے رہے ہیں ان کی مالی حالت جو ہے اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی معاشرے کا اچھا فرد نہیں بن سکے گا، معاشرے میں کوئی اچھا رول پلے نہیں کر سکے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ جب معاشرے میں جاتا ہے اسے کتنی کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ اپنے اس تعلیم کی بنیاد پر کیا رول پلے کرتا ہے معاشرے میں؟ بلال صاحب، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو معاشرہ 3 طبقوں پر مشتمل ہو، جہاں ایسے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور وہاں ایک طبقہ متوسط ہوتا ہے اور ایک اپر کلاس ہوتے ہیں، معاشرے کی اصلاح میں اور ترقی کے کاموں میں سب سے بڑا رول جو ہے نا ہمیشہ متوسط طبقے کا ہوتا ہے۔ بالکل، مدارس میں پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان سب کا تعلق متوسط طبقے سے۔ پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم تعلیم اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ ہم اس بچے کو اس بات کی گارنٹی دیں کہ جی آپ کے لیے ہم 2 لاکھ کی ملازمت دیں گے۔ ہم تو تعلیم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اسے دین کی سمجھ آئے، اپنی اصلاح کرے، خاندان کی کرے، لوگوں کی کرے، معاشرے کی اصلاح کرے، اور یہ کام وہ جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ ہم پڑھاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس سے بھی تقاضا رکھتے ہیں وہ کرے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات اور عرض کر دوں، اور جو بہت اہم ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ دیکھیں، دینی مدارس سے پڑھنے والے جو بچے ہیں یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں لوگوں کی نظر اس طرف شاید بہت کم جاتی ہے جو یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی لے کے، ایم فل کر کے کہاں چلے جا رہے ہیں، اور وہ جس طرح کی اس وقت بے روزگاری کی جو فضا بنی ہوئی ہے اس میں وہ زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دینی مدارس کے فضلاء اس طرح سے کسی جگہ پریشان ہیں۔ یہاں میں ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے امامت کا کہ یہ امام بنیں گے، امامت کی ملازمت کر لیں گے اور کریں گے۔ دیکھیں، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے ملازمت، ایک ہوتا ہے منصب۔ اگر آپ ملازمت کو دیکھیں تو اس میں کوئی کشش نہیں ہے، 10,000 سے زیادہ کوئی تنخواہ نہیں دے رہا، 15,000 سے زیادہ تنخواہ نہیں دے رہا، لیکن یہ ان لوگوں کی قربانی ہے کہ یہ اس منصب پر جاتے ہیں اور معاشرے میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اپنی اس قربانی کے نتیجے میں اس منصب پر فائز ہیں، اور ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے لوگ، ان کی مسجدیں آباد ہیں۔ بالکل، کوئی بھی مسجد، کوئی بھی عالم دین یا امام آپ دیکھیں گے اس سے زیادہ وقت کا پابند کوئی نہیں ہوگا، نمازیں وقت پر، اذان وقت پر، نکاح وقت پر، جنازے وقت پر۔ لیکن آپ باقی معاشرے کو جا کے دیکھیں کیسی افراتفری ہے، وہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، لاکھوں کی تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کو وقت پر آتے ہوئے، وقت پر دفتر جاتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ وہ طبقہ ہے جو صرف اس منصب کے وجہ سے یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، بہت ہی مفید گفتگو اور مدارس کا کنسیپٹ بالکل نکھر کر سامنے آ گیا کہ کیسی پیاری بات محترم یاسین ظفر صاحب نے کہی کہ وقت کا پابند آپ کو اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ امام مسجد نظر آئے گا، وہ اپنی تنخواہ کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے منصب کو دیکھتا ہے۔ اور ایک اور بہت پیاری نشاندہی انہوں نے کی کہ دیکھیں کالج اور یونیورسٹی سے بھی تو لوگ ڈگریاں لے کر بے روزگار نظر آتے ہیں، گلے شکوے نظر آتے ہیں، لیکن مدارس کا پڑھا ہوا بچہ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو اس طرح بے روزگار نظر نہیں آئے گا جس طرح سے آپ کو یونیورسٹی اور کالج کا بچہ نظر آئے گا، اور نہ ہی مدارس کے بچوں کی زبانوں پر آپ کو کوئی شکوہ نظر آئے گا۔ بہت اہم گفتگو پروگرام میں جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم حاضر ہوتے ہیں، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ستارہ حرم میں ہماری گفتگو محترم یاسین ظفر صاحب سے جاری ہے، اور یہ گفتگو اپنی نوعیت میں ایک منفرد بھی ہے اور معاشرے میں ان افراد کے لیے بہت ضروری ہے جو مدارس کے بارے میں آج سے پہلے واقف نہیں تھے، یا ان کے ذہن میں مدارس کے بارے میں کچھ تحفظات سے یا کچھ خدشات تھے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آج کی گفتگو سننے کے بعد مدرسے کا کنسیپٹ جو ہے وہ ذہنوں میں بہت نکھر گیا ہوگا، اور مدارس کا وہ حسن جو معاشرے میں ایک اخلاقی اور پرامن فضا جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے، اور ایسے افراد معاشرے میں بھیج رہا ہے جو معاشرے کو پرامن بنا رہے ہیں، یقیناً آج کے بعد آپ اپنی محبت، اپنی چاہت ان لوگوں کے ساتھ وابستہ کر لیں گے۔ اب ہم کچھ ایسی باتیں جو ہے وہ یاسین صاحب سے پوچھنا چاہیں گے جو موجودہ وقت میں مدارس اور حکومت کے مابین چل رہی ہیں۔ یاسین صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت نے مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی حالت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، یا جو بھی ان کے مقاصد ہیں اس کی وجہ سے حکومت نے کچھ لاز جو ہیں وہ اپلائی کیے ہیں، تو مدارس جو ہیں وہ ان کو مطلب قبول نہیں کر رہے فی الوقت، تو آپ کا اور حکومت کے مابین کچھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، کیا نوعیت ہے اس وقت؟ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، نہیں ہوئے ہیں؟ حکومت کیا چاہتی ہے، مدارس کیا چاہتے ہیں، یہ اختلافات کیا ہیں؟ اس کی حقیقت سے ذرا آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، مدارس کا جو مسئلہ ہے نا جی، یہ سن 80 سے پہلے تک تو کچھ بھی نہیں تھا اور بڑے سکون سے سب کچھ چل رہا تھا۔ سن 80 کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان وار کی وجہ سے ایک حساسیت پیدا ہوئی، اور اس میں خاص طور پر مدارس جو ہے نا وہ نشانے پہ آ گئے۔ پھر حکومت نے یہ دیکھا، خاص طور پر جنرل ضیاء الحق رحمہ اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں مرحوم نے مدارس کی اسناد کو قبول کیا، تو پھر باقاعدہ ایک منظم طریقے سے حکومت کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات شروع ہو گئے۔ اس وقت سے لے کے اب تک بہت مراحل گزرے ہیں مذاکرات کے، اور ہمارے بھی کچھ تقاضے تھے جو کہ ہم حکومت کے سامنے رکھتے رہے کہ ہمیں باقاعدہ ایک بورڈ کا درجہ دے دیا جائے تاکہ ہم عصری تعلیم کے لیے میٹرک ایف اے بچوں کو کروائیں، اور اسی طرح سے باقی جو ہے تعلیم وہ سلسلہ چلتا رہے۔ لیکن اتفاق ہے کہ ابھی تک وہ اس سلسلے میں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہو سکتا ہے حکومت کی کچھ اس میں مجبوریاں ہوں، لیکن جو بھی حکومت آئی ہے ہم نے دیکھا ہے اس میں خیر کا پہلو موجود ہے، اور وہ ہمیشہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو ایک منظم طریقے سے آپ کا ڈیٹا لے کے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہاں کہاں کیا کیا مدارس ہیں اور کیا ہم ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی جو موجودہ حکومت ہے ان کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہوئے ہیں وفاقی وزارت تعلیم سے، تو ہمارا ایک 5 نکاتی جو معاہدہ ہوا، جس میں مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، اور اس میں بینک اکاؤنٹس ہیں تاکہ مدارس جو ہے نا اپنے آڈٹ کرا سکیں، اور پھر غیر ملکی طلبہ جو پڑھتے تھے ان کے ویزے کا مسئلہ ہے، عصری تعلیم ہے، اور اسی طرح ٹیکنیکل تعلیم ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ تھا کہ ہم نے جو رجسٹریشن کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا باضابطہ، بعض جگہوں پر وہ فارم تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمارا تقاضا حکومت سے یہ رہا ہے، کیونکہ یہ طے ہوا تھا کہ ہم ورکنگ کمیٹی بنائیں گے، اور اس کے مطابق ایک کمیٹی کا اجلاس ہو جائے گا، اس میں ہم طریقہ کار طے کر کے پھر اس کام کا آغاز کر دیں گے۔ ہم تو رجسٹریشن سے کبھی انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ایک زمینی حقیقت ہے، مدرسہ زمین پر موجود ہے، محلوں میں موجود ہے، شہروں میں موجود ہے، وہ چھپایا نہیں چھپ سکتا، اس کی رجسٹریشن سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ کار طے ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے، تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ان دنوں میں ہو سکتا ہے چند دنوں میں یہ مذاکرات ہو جائیں اور پھر اس کے بعد یہ عمل شروع ہو جائے۔ تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ان پالیسیز کی وجہ سے مدارس کے چلنے میں کوئی سست روی کا شکار تو نہیں ہوں گے؟ مدارس پہ کوئی اس کا اثر تو نہیں ہوگا؟ مطلب مدارس پہ لوگ مدرسے نئے نہ بنائیں، لوگ ڈر جائیں، یا جو چل رہے ہیں ان کی فنڈنگ رک جائے، یعنی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں، اس کی وجہ سے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارے مدارس کے جو لوگ ہیں ان میں خوف پیدا ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ہم سے وعدہ کیا ہے سرکاری سطح پر، اور کلیدی عہدوں پر بیٹھے لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ مدارس کے جو فکر و عمل ہے اس میں ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے، جو طریقہ کار ان کا ہے اس میں، نصاب میں، نظام میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، ہم تو صرف اس کو ایک جو ہے نا منظم طریقے سے لے کے آنا چاہتے ہیں، قومی دھارے میں لینا چاہتے ہیں۔ اچھا، اسی سے یاسین صاحب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے،
عام طور پہ یہ بڑا وویلا بڑا شور کیا جاتا ہے جی مدارس میں بھی انگلش پڑھانی چاہیے، مدارس میں بھی میٹرک ہونا چاہیے، مدارس میں بھی عصری علوم جو ہے وہ ہونا چاہیے، مدرسے کا پڑھا بچہ جو ہے وہ آگے آئے، وہ وکیل بھی بنے، وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ CSS بھی بنے. تو یہ ایک بڑا شور کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ مطالبہ عوام کا یا یہ مطالبہ کرنے والوں کا مطالبہ درست ہے، یا مدارس اس پر کتنا کام کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہ سوال لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. جن لوگوں نے مدارس کے نظام کو قریب سے دیکھا ہے وہ یہ سوال نہیں کرتے. انہیں پتہ ہے کہ مدارس کے اندر بھی جو ہے نا عصری علوم پڑھائے جاتے ہیں اور بہت منظم طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں. دیکھیے میں ایک بات کہوں گا جو کہ ایک حقیقت ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں FA کے بعد بچے کے لیے یہ اختیار ہوتا ہے کہ جو مرضی وہ شعبہ اختیار کر لے. انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، وہ سائنسدان بن جائے، وہ کمپیوٹر پڑھ لے، وہ جو چاہے کر لے، آرٹس پڑھ لے. جب اس کے لیے یہ اختیار ہے تو FA کے بعد ایک بچہ اگر کہے کہ میں نے شرعی علوم پڑھنا ہے تو اس پر پابندی تو نہیں ہونی چاہیے. اس کو بھی یہ حق دینا چاہیے کہ وہ FA کے بعد یہ کرے. اس لیے کہ ہمارے ہاں جو بچے داخل ہوتے ہیں ان میں اکثریت میٹرک پاس ہو کے آتی ہے. ہمارے ہاں اکثر مدارس میں یہ پرائیویٹ طور پر ان کو FA کی تیاری کر کے جو قریب ترین بورڈ ہوتا ہے اس میں امتحان دلا دیے جاتے ہیں. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہر بچے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ دو نظام کے ساتھ چل سکے. اب دیکھیں جو اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں بچے، وہ صرف اسکول پڑھتے ہیں. کیا انہوں نے ترجمہ پڑھا؟ کیا وہ درس نظامی پڑھتے ہیں؟ جب آپ ان سے یہ سوال نہیں کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم سے بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. میں یہاں بڑی ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں جو میرے ناظرین کے لیے بھی بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی. ہمارے ہاں جو کام ہوتا ہے ریسرچ کا کام ہے، تحقیق کا کام ہے، جو کہ موجودہ جدید مسائل آتے ہیں اس پر کام ہو رہا ہے. کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نئی نئی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، حدیث کی شروعات لکھی جاتی ہیں، فقہ کے کام اوپر ہو رہا ہے، فتویٰ اس کو جو ہے نا مرتب کیا جا رہا ہے. یہ سارے کام ہمارے ہاں بالکل تسلسل کے ساتھ جاری ہیں. شروحات ہیں، ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے مسلم شریف کا جو ہے نا شرح لکھی ہے. اور اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں تنظیم المدارس کے مولانا غلام رسول صاحب مسلم کی انہوں نے شرح لکھی ہے. یعنی حال ہی میں وہ یہ تباہ ہو کے سب چیزیں منظر عام پر آئی ہیں. ابھی ترمذی کی بھی آ رہی. لیکن یہاں دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ایک ڈاکٹر آئے، انہوں نے بیالوجی میں PhD کیا ہوا تھا، ریٹائرڈ ہو گئے کسی یونیورسٹی سے. تو مدارس کا وہ جائزہ لینے کے لیے وہ میرے پاس بھی تشریف لے آئے. پہلے تو انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جی مجھے درس نظامی سمجھائیں ہوتا کیا ہے. خیر میں نے سمجھایا. پھر وہ میری لائبریری دیکھ کے آئے، بہت خوش ہوئے. تو مجھے کہنے لگے ایک نقص میں نے محسوس کیا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے آپ جو ہے نا ان کو سائنس نہیں پڑھاتے، ان بچوں کو سائنس نہیں پڑھاتے. میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنے سال پڑھایا؟ اس نے کہا 33 سال پڑھایا. میں نے کہا بیالوجی پڑھائی؟ انہوں نے کہا ہاں جی. میں نے کہا آپ بتائیں کہ 1 سینٹی میٹر بیالوجی میں آپ نے اضافہ کیا؟ کوئی اس میں تحقیق ریسرچ آپ نے شامل کی؟ کہ خالی وہی کتابیں جو پہلے سے لکھی ہیں آپ وہ اس کی تقلید میں سب کچھ پڑھا کے آ گئے ہیں؟ آپ کی ریسرچ کیا ہے؟ جبکہ آپ یہاں دیکھیں، میں نے وہ اپنے الماری میں پڑھی ہوئی کتابیں جو شوکیس میں پڑھی ہوئی تھی دکھائی. ہمارے بچوں کی جو تحقیق تھی، ہمارے اساتذہ کی جو تحقیق تھی، جو نئی کتابیں چھپ کے آئیں، میں نے کہا یہ دیکھیں ڈھیر لگا ہوا ہے. ہم بانج نہیں ہوئے، آپ کی یونیورسٹیاں بانج ہو گئیں. اس لیے میرے خیال میں یہ غلط فہمی عوام کو بھی دور کرنی چاہیے. مدارس بہت کام کر رہے ہیں لیکن آپ باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. آپ آئیں، دیکھیں مدارس کو، ہم ویلکم کریں گے، اپنی کارکردگی آپ کے سامنے رکھیں. بہت شکریہ ناظرین کرام. بہت ہی پیاری گفتگو جو ہے وہ مدارس کے حوالے سے جاری ہے. اب ایک سوال میں یاسین صاحب سے اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ آپ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی میں ایک سوال جو ہے وہ ان سے کرنا چاہوں گا کہ یاسین صاحب یہ فرمائیے گا کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان جو ہے یہ چاند کو دیکھنے میں کیا سائنس اور جدید آلات کو بھی استعمال کرتی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک حکومتی نمائندے کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ پرانا نظام ہے، ہم سائنس کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں، وقت متعین کر سکتے ہیں، سال کا کیلنڈر لے آئیں گے، ان کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان جدید سائنسی آلات کا استعمال بھی کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ جب بھی رمضان کا یا عید کا چاند آتا ہے نا جی، تو جو پہلے ہمارے مفتی منیب صاحب تھے، تو جو بھی ہیڈ ہوگا اس کے اوپر یہ ضرور آتا ہے کہ جی یہ ایک روزہ کھا گئے، یہ عید غلط کر دی، یہ جو ہے ویسے کر دیا. اچھا پھر اس میں جی ان کو فلاں مفاد تھا، ان کو فلاں ضرورت تھی، ان کو پیسے آنے تھے، ان کے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنی ایمانداری کے ساتھ
لیکن انسان ہے، اس نے اپنی ایمانداری کو ملحوظ خاطر رکھنا، باقی غلطی ہو جائے تو وہ تو معاف ہے۔ تو کتنی ایمانداری کے ساتھ اور کتنی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اور میرے خیال میں ویسے تو تکرار کے ساتھ یہ سوال ہوتا رہا اور ہم اس کا جواب بھی دیتے رہے، بلکہ اس پر مفتی منیب الرحمن صاحب نے کالم بھی لکھے اور لوگوں کو وضاحت کی، لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہن میں نا ایک خدشہ سا رہتا ہے کہ یہ جو ہے نا بڑے قدامت پسند لوگ ہیں، رجت پسند ہیں، اور یہ جدید جو چیزیں اس کو استعمال نہیں کرتے۔ میں آپ کے علم میں لاؤں، مجھے بھی مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں تقریباً 4-5 سال ہو گئے، اور میں یہ جاتا رہا مفتی صاحب کے ساتھ، اب نئی بن گئی ہے اس میں بھی میں شامل ہوں۔ آپ یقین کریں یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم جب اجلاس کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ سپارکو جو کہ ہمارا بہت بڑا اہم حساس ادارہ ہے، اس کے نمائندے موجود ہیں، محکمہ موسمیات کے لوگ موجود ہیں، اور نیوی کے لوگ، کراچی میں اجلاس ہوتا ہے تو نیوی کے کمانڈنٹ وہاں موجود ہوتے ہیں، چونکہ نیوی کا سارا سلسلہ ہی اس پر چلتا ہے، اور اسی طرح کراچی یونیورسٹی شعبہ فلکیات کے ماہرین وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر دیکھیے دنیا میں بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں جو بڑی تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہاں چاند نظر آنے کے امکان ہیں، کہاں نہیں ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ محض وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ایک بڑی لمبی سی دوربین، اس کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے، حقیقت میں ہم وہاں نہیں۔ ہمارا کام دراصل ایک فیصلہ ہوتا ہے، ہم چاند نہیں دیکھ رہے ہوتے، چاند تو لوگوں نے دیکھ کے ہمیں بتانا ہوتا ہے، ہم نے ان کی شہادت کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا ہوتا ہے، اور وہ سائنس کی آپ دیکھیں جیسے ہی ہمیں فون آتا ہے کسی آدمی کی طرف سے کہ جناب میں نے چاند دیکھا، سب سے پہلے اس پر جو ہے نا محکمہ موسمیات والے اپنے ریمارکس دیتے ہیں کہ جس علاقے سے یہ فون آیا وہاں تو بادل ہیں، وہاں تو موسم ہی صاف نہیں ہے، اس نے کیسے دیکھ لیا، وہاں تو بارش ہو رہی ہے، اور ایسا ہوا ہے، 1-2 دفعہ ایسا بھی ہوا۔ سب سے پہلے وہ ہمیں رائے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی جو ہے نا ماہرین وہ دیتے ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں کسی کو انکار نہیں ہوا، لیکن یاد رکھیں شرعی طور پر ہمیں جو حکم ہے وہ رویت کا ہے، چاند کو دیکھنے کا ہے۔ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں اس کو دیکھ لیتے یا لوگ نہیں دیکھ لیتے اس پر نہیں فیصلہ ہوتا۔ اس پر آپ اگر بحث کریں گے تو میرے خیال میں شریعت کے اندر مداخلت ہے۔ سائنس ٹیکنالوجی سارے آنکھوں پر ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے تناظر میں سب کچھ کرتے ہیں۔ جو ماہرین یہ بنا کے شیڈول ہمیں دے دیتے ہیں کہ جی شیخ پورے میں نظر آئے گا، فیصل آباد نہیں ہوگا، چنیوٹ میں نظر آئے گا اور سرگودے نہیں ہوگا، یہ وہی بنا کے دیتے ہیں جو سائنس والے ہیں، تو اس لیے ہم انہی کو فالو کرتے ہیں۔ یہ غلط فہمی لوگوں کی دور ہونی چاہیے، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں اور آئندہ بھی اسی تناظر میں ہم دیکھیں گے۔ تو شیخ یہ جو ہمارے بھائی پشاور والے پہلے عید کر لیتے ہیں، ان کو کیا کوئی اصلاً ایک چیز میرا خیال بہت ہی عجیب ہے کہ وہ ان کا تقاضا ہوتا ہے جی کہ آپ اتنی جلدی اعلان نہ کریں، انتظار کریں 10-11 بجے تک، کیونکہ ہمارے جو لوگ پہاڑوں پہ ہوتے ہیں وہاں سے گواہی آتے آتے وقت لگ جاتا ہے، ان کو چیک کرتے ہوئے وقت لگ جاتا ہے۔ کسی حد تک ہم سمجھتے بھی ہیں کہ ایسا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ چاند جو پہلے دن کا ہوتا ہے نا اس کا جو طلوع اور غروب کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، بالکل اس کا دورانیہ، اس کے تو اب دیکھیں وہ تو مغرب کے وقت ہو گیا، اگر مغرب 7 بجے ہو گئی ہے تو حد آپ 8 بجے تک 9 بجے تک دیکھ لیں، لیکن اتنا لمبا پیریڈ آپ دیکھیں تو لوگوں نے تراویح پڑھنی ہے یا عید کی تیاری کرنی ہے تو ان کے لیے لوگوں کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں یہ تھوڑا سا نا اس میں ہے، ہم نے ان سے میٹنگ کی تھی اور طے کیا تھا کہ آپ کو فارمولہ بنائیں، ایسا نہ کریں، قوم کو تقسیم نہ کریں۔ لیکن میں ایک اور بات بھی یہاں کہتا چل جاؤں، میرا یہ تجربہ کہتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کبھی بھی رویت ہلال کمیٹی پر دباؤ نہیں ہوا، یہ ہمیشہ آزادانہ اپنے فیصلے کرتی ہے اور ہمیشہ صحیح فیصلے ہوتے ہیں۔ اس فیصلے کا جو ہے نا اندازہ 14ویں کی چاند کو دیکھ کر ہو جاتا ہے، تو اس لیے میرا خیال لوگوں کو اس رویت ہلال کمیٹی کے اوپر مکمل اعتماد کرنا چاہیے، آئندہ بھی کرنا چاہیے، اور یہی یکجہتی ہے، یہی اتحاد ہے، یہی وحدت ہے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جناب محترم یاسین ظفر صاحب نے بہت ہی مفید گفتگو مدارس کے حوالے سے کی اور چاند دیکھنے کے حوالے سے کی کہ مکمل سائنسی آلات کے ساتھ، محکمہ موسمیات کے ساتھ
اور پاکستان کے جدید جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر ہی چاند کا فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن وہ اقبال نے کہا نا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، وہ جو سارا غصہ ہے یا جو بھی ہے وہ جو ہیڈ ہیں پہلے مفتی منیب صاحب تھے ان کے اوپر نکالا جاتا تھا. لیکن بہرحال اتحاد اور اتفاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ رویت ہلال کمیٹی کے اوپر مکمل اعتماد رکھیں، اور مدارس کے بارے میں جو بدگمانیاں ہیں، جو خدشات پھیلائے جا رہے ہیں، یہ منفی پروپیگنڈا ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا کے مقابلے میں پاکستان میں جو مثبت رول مدارس پلے کر رہے ہیں، جو معاشرے کو بہترین افراد مدارس دے رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ کو یہ نظام نظر نہیں آئے گا. اور اس کا خوبصورت حسن یہ ہے کہ یہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہے، یہ حکومت کے اوپر بوجھ نہیں ہے، یہ کسی ادارے کے اوپر بوجھ نہیں ہے. اور سب سے اہم بات کہ کبھی بھی مدارس نے قانون سے ٹکراؤ مول نہیں لیا. یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے، کبھی بھی قانون کو توڑنا پسند نہیں کرتے، حکومت کے ساتھ ٹکراؤ پسند نہیں کرتے. یہ ساری باتیں آج یاسین ظفر صاحب نے ہمارے گوش گزار کی ہیں. ہم انشاءاللہ آئندہ بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ستارہ حرم کے لیے وقت دیں گے، اور ان کے قیمتی آراء سے اور ان کے تجربے سے ہم ضرور مستفید ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.